औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और दिमाग की भी बेहतरीन हालत में होंगे, क्योंकि इस वक्त आजकल हमारे दिमाग पे बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कोशिश यही करनी है हमने कि थ्रू आउट जो भी सिचुएशन है अपने ईमान को हाई रखें। बल्कि ईमान आई थिंक इन हालात में ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी वो चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं नॉर्मल अपनी रूटीन के अंदर, हमारी आज़ादी, हमारी इजी मूवमेंट अपने कामों के लिए, हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। जो हम सुबह उठते हैं तो हम सुकून से अपने बिस्तरों से बाहर निकलते हैं, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम होता है, नाश्ता हाजिर होता है, हम बना लेते हैं, लंच होता है, हमारे पास डिनर होता है, पीने के लिए पानी होता है, बिजली होती है, इंटरनेट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इंसान महफूज है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और कभी लाइफ में ऐसी पोजीशन आए जहाँ पर हमें लगता है कि ये चीज़ें कहीं छिन जाएंगी या अल्लाह ताला किसी आजमाइश में डाल देगा, तो वाकई में एहसास होता है कि हम ज़िंदगी में कितनी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसलिए इस छोटे से मैसेज के साथ के हम उठते बैठते अल्लाह ताला से एक तो अपने गुनाहों की हमें माफ़ी भी मांगे हम सब, और प्लस ये कि शुक्र अदा करें कि जो कुछ उसने दिया है उसका करम है, क्योंकि हम ये डिज़र्व नहीं करते जितना कुछ उसने हमें दिया है। और उसी की रज़ा है, जिस दिन चाहे वो हमसे ले लेगा तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें दे दे तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो दे दे तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि वो हम पे आजमाइश डाले, तो फिर हमारे पास सब्र और नमाज के साथ उसका सहारा लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा हमारा कोई हामी और नासिर नहीं है। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 11 हदीस रहेगी। मैंने आपको ग्रुप में बताया था, ये भी हो सकता था कि हम 11 की 11 आज वन गो में कर लेते हैं, लेकिन 11 फिर ये कि वो बहुत ही सुपरफिशियल हो जाता है, क्योंकि हमने पिछली हदीस बहुत अच्छे से की हैं। सो अगर हम बहुत ही ऊपर ऊपर से गुजर जाएं और बगैर मतलब जाने, तो वो भी मज़ा नहीं आना था। सो आज मेरी कोशिश ये है कि हम 5 या 6 हदीस करें, बेशक क्लास छोटी हो जाए, मुझे नहीं पता, वैसे मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि छोटी हो जाएगी, लेकिन वो करते करते घंटा हो गया था एक्सप्लेन करते करते। बट लेट्स सी, आज हम 6 कर लेते हैं, कल 5 कर लेंगे, तो हो सकता है कल 20-25 मिनट की क्लास हो जाए। और फिर अगले हफ्ते से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, तौफीक दे, और हमारे राब्ते मेंटेन करे। अल्लाह ताला हमारे ईमान और हमारे जो आज़ादी है उसको कायम रखे, चीज़ों को कायम रखे, सिक्योरिटी को कायम रखे। तो हम बाबूस जो सुजूद सहव है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेंगे अगले हफ्ते बिज़निल्लाह। तो आज की हम स्टार्ट करते हैं क्लास। हम आ जाते हैं अपनी पावर पॉइंट की 250 तक हमने लास्ट टाइम की थी। इसको क्विक करने का कोई तरीका है मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं तो बटन दबा के आगे तक ही लेके जाती हूँ। मे बी कोई नई बच्चों को पता हो कि 250 फर्स्ट स्लाइड से डायरेक्ट 251 पे कैसे आते हैं। एनीवेज 251 हमारे पास आज है, और पीडीएफ्स अपनी देख लें। अच्छा, ये अब आप ये देखें कि इसमें आगे आपको ना ये स्लाइडों के बीच में वो फिकी रूलिंग वाली चीज़ें, वो जो मैं डब्बे बनाती हूँ, वो नहीं मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं है। सो ये वन आफ्टर अनदर हैं हदीस हमारे पास। अच्छा, 251 नंबर जो हदीस है वो हमारे पास अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। उनसे रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दें जिसे मैं अपनी नमाज में पढ़ा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये दुआ बताई, जो आगे लिखी हुई है हमारे पास अरबी में। ये दुआ पढ़ा करो, जिसका तर्जुमा है, ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर बहुत ही जुल्म किया है, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं, लिहाजा तू मुझे अपनी जनाब से माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू ही बख्शने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, यानी मुतफ़क्कुन अलैह है, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑथेंटिसिटी है इसकी। और हदीस जो है वो उसके उसके अंदर फ़िकी रूलिंग तो नहीं है, लेकिन इससे हमारे पास छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स निकलते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। एक तो ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ी कम हमें अहादीस हमने अभी तक पढ़ी हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आई थिंक कि अभी तक हमने इनकी नरेशन में, एज फार एज आई रिमेंबर, कि अभी तक बुलूग में हमने इनकी ये पहली हदीस है। सो पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि हुजूर जो सहाबा कराम थे, जैसे हमने बहुत सारी प्रीवियस हदीस में भी ये बात नोट की कि लोग आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन करते थे। जो सहाबा थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे लर्निंग के अंदर। तो जो इल्म हासिल करने की जुस्तजू है, जो एक अपने अंदर चाह है, और प्लस हासिल करके उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिद्दोजहद, एक स्ट्रगल है, जो सहाबा को हमने थ्रू आउट अपनी ये 251 नंबर हदीस है, इसमें हमने देखा कि सहाबा एक तो बहुत पैशनेट थे इल्म हासिल करने के लिए, और फिर जब वो सीखते थे तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। यानी स्टेप वन में क्या था, स्टेप वन में वो इल्म हासिल करने के लिए पैशनेट थे कि इल्म हासिल करना है, क्योंकि ये स्टेप वन है। स्टेप वन के बगैर आप डायरेक्ट स्टेप टू पे इम्प्लीमेंट क्या करेंगे अगर आपको कुछ पता ही नहीं है। स्टेप टू के अंदर उनका ये होता था कि जो सीखा है वो हम इम्प्लीमेंट करें, यानी जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जहाँ जहाँ वो अप्लाई हो सकता है।
اور اسٹیپ 3 کے اندر کیا کرتے تھے پھر وہ آگے لوگوں کو سکھاتے تھے، جیسے کہ آبویسلی یہ احادیث ہمارے تک پہنچی ہیں تو یہ آگے سے آگے تابعین اور تابع تابعین اور وہ پھر پوری چین ہے جس کے ساتھ یہ ہم تک پہنچی. سو لہٰذا 3 اسٹیپس میں ان کی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سیکھتے تھے، پوچھتے تھے، اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کرتے تھے، اور پھر امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ وہ اس کی دعویٰ کرتے تھے یا آگے لوگوں کو سکھاتے تھے. اور سیم ہی ہم پروسیجر فالو کریں گے کہ جیسے اگر میں کوئی چیز سیکھ رہی ہوں تو پہلے میں سوال پوچھوں گی، میں اپنے ٹیچر سے سیکھوں گی، اس کے بعد میں اس کو امپلیمنٹ کروں گی، اور امپلیمنٹ کر کے پھر میں اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں گی. اچھا، اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جو تھرڈ اسٹیپ ہے جو میں آپ کو بہت انکریج کرتی ہوں کہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ نے اگر تھوڑی سی چیزیں پوچھی ہیں تو وہ تو یاد رہیں گی، ABC ہے تو وہ زیڈ تک یاد رہے گی. لیکن اگر آپ نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ ہے تو اس کے اندر چیزیں بھول جاتا ہے بندہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیوٹی والے گروپ میں بھی کوئی ایسا کوشچن ہوتا ہے جس کو میں بہت دفعہ آنسر کر چکی ہوتی ہوں، لیکن وہ ٹیکنیکل کوشچن ہوتا ہے تو کبھی میرے مائنڈ سے وہ چیز نکل جاتی ہے. جب نکل جاتی ہے اور آپ اس کو کسی اور کو بتانے لگیں تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کی یاداشت میں واپس آتی ہے. یا تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں دوبارہ جا کے، جو آپ کتاب ہے یا کسی فتویٰ ہے اس سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ریفریش ہو جاتی ہے، اور مے بی وہ چیز آپ اپنی لائف میں بھول گئے ہو امپلیمنٹ کرنا، لیکن جب کوئی اور آپ سے پوچھتا ہے یا جب آپ کسی اور کو پڑھاتے ہیں تو وہ چیز ریکال ہو جاتی ہے اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ چیز میں بھول گئی تھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. تو یہ آپ کو ڈبل ثواب ہو جاتا ہے، ایک تو دوسرے کو پہنچانے کا، اور ایک اپنی بھی آپ کی جو ایک ریویژن ہو جاتی ہے اور ریوائو ہو جاتی ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. سو پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آئی. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ آج کل کے زمانے ورسز صحابہ کے زمانے میں اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو آج کل اگر آپ کی دیکھیں، ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں. آپ اپنے جو ہم آپ کے ارد گرد جو گروپس ہوں گے آپ اس میں دیکھتے ہوں گے، میں اپنے بیچ فیلوز میں دیکھتی ہوں یا اپنے ساتھ کے جو ہمارے باقی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ہمارے لیول پہ جو پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بات نوٹ کرتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ارد گرد دوستوں میں، جو کہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے کوئی ایکسٹرا کوشچن یا کچھ اگر سلیبس سے ہٹ کے کوئی چیز سیکھنے کا. یعنی کچھ لوگ تو وہ ہے نا جو دین کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے آل ٹوگیدر. آپ ان کو کوئی بھی بات بتانا چاہیں، آپ ان کو کہیں کہ یہ کورس ہو رہا ہے یا کوئی چیز یہ کوئی بتا رہا ہے بندہ، چلو آدھا گھنٹہ میرے ساتھ چل کے بیٹھ جاؤ، تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن. سیکنڈ کیٹیگری وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ایکسٹرا نہیں سیکھنا چاہتے. وہ لکیر کے فقیر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹو دا پوائنٹ، جتنا یہ اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے اتنا پڑھ لیں، یہی یاد ہو جائے، بڑی بات ہے. ان کے اندر وہ چاہ ایکسٹرا کچھ گین کرنے کی نہیں ہے. اور ایک اور کیٹیگری ہمیں وہ ملتی ہے جو سوال پوچھتے تو ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں، یعنی ایک جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، ایک جو سیکھنا چاہتا ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ سیکھنا چاہتا ہے، وہ زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ بس جو سیدھی ناک کی لکیر ناک کی سیدھ میں چیز جا رہی ہے میں ادھر ہی سیکھوں، رائٹ لیفٹ کچھ نہیں سیکھنا. اور تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جو سوال پوچھتی ہے، یا تو وہ سوال بہت واہیات پوچھتی ہے جو کہ آپ کے دین اور دنیا دونوں سے کنسرن نہیں ہوتے. فار ایگزامپل، آپ نے لوگوں کو پوچھتے سنا ہوگا کہ جو اصحاب کہف تھے ان کے نام کیا تھے. اب پوائنٹ یہ کہ اصحاب کہف جو تھے ان کی سٹوری میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہمیں پتہ چل گئی، بٹ ان کے نام پوچھنے کی کیا سینس ہے؟ ان کے نام آپ کو پتہ بھی ہوں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ سو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نان سینس سوال پوچھتے ہیں جس کا کوئی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی زندگی سے، آپ کی دنیا کی زندگی سے یا آخرت کی زندگی سے. اور کچھ جو ہیں وہ جو اچھے سوال پوچھتے بھی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو یہ سارے پرابلمز ہیں جو ایجوکیشن سے یا سیکنگ نالج سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سوال پوچھیں، سوال سینسیبل پوچھیں، سوال پوچھ کے جب جواب ملے تو اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور جیسے سنا ہے ویسے ہی لوگوں تک پہنچائیں، اس میں رد و بدل نہ کریں. کیونکہ کبھی کبھی بہت مائنر سے کانسیپٹ ہوتے ہیں جو آپ نے سنے ہوتے ہیں اور آپ اس کو اگر اپنے حساب میں اپنی سائنس لگا کے مولڈ کر دیتے ہیں تو آپ کانسیپٹ ہی بدل دیتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے. لیکن جب کوئی ٹیچر اس بات کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کچھ اور بتایا تھا، تم نے آگے لوگوں کو کچھ اور بتا دیا. تو یہ کچھ مائنر سی چیزیں تھیں جو پوائنٹس تھے جو یاد رکھنے چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی مجھے دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھوں. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی دعا ہو جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی اور اس طرح کی چیزیں مانگوں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کروں. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں بیسیکلی. ایک تو سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. سنت کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یعنی ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں، جو سنت دیکھتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائیں. عبادات کا طریقہ، نفلی عبادات کا طریقہ، بہت سارے ایسے ایکٹس جس میں ایون ہم نے تھرو آؤٹ جو پڑھتے آ رہے ہیں سنت کے طریقے میں، ایون جو ہماری استنجا کا طریقہ، یہ ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اوبیڈینس ہے اس کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک طریقہ بتایا ہے اپنے قریب ہونے کا، وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے، اور یہ سنت کا
طریقہ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم، بیسیکلی ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں سے عاری نہیں ہے، یعنی فارغ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گناہ نہ کرتا ہو، کوئی چاہے کتنا بھی نیک ہو، اس سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بنی آدم جو ہے وہ جتنے مرضی کوئی بھی ہو، فرام دی آدم علیہ السلام ٹل آخری انسان، وہ گناہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کر کے اور ساتھ توبہ کریں، کیونکہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا رب مانتا ہے، تبھی جا کے توبہ کرتا ہے اور اس کو اپنی غلطی ریئلائز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو گناہ ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سنت کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ اڈاپٹ کریں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بدعی طریقہ ہے، یعنی بدعت کے تھرو۔ اب بدعت کے تھرو کیا ہے کہ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، اب تو وہ خانہ کعبہ کا انہوں نے غلاف فولڈ کر کے اوپر اٹھا دیا، بٹ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ نیچے تک لٹکا ہوتا تھا، تو خواتین جاتی تھیں اور وہاں سے بلیڈ سے اس کے دھاگے کاٹ لیتی تھیں خانہ کعبہ کے غلاف کے، اور وہ لے آتی تھیں ایز اے سورس آف بلیسنگ، اس کو وہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتی تھیں۔ پھر ایون جو ابھی کچھ عرصے پہلے ایک کوشچن آیا تھا گروپ میں کہ احرام جو ہے وہ کسی کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اگر احرام کسی نے حج کر لیا ہے اور وہ واپس آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ احرام کا کپڑا پڑا ہوا ہے، تو وہ نارملی گھر کی کسی اور چیز میں یا استعمال ہو سکتا ہے نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ بلیسنگز کا جو ایک ہے کہ آپ نے خود سے خود ساختہ بنا لیا کہ یہ کہیں کسی جگہ کی مٹی ہے تو یہ بلیسڈ ہے، یہ کہیں سے دھاگے اتار لیا آپ نے تو یہ بلیسڈ ہیں، یا آپ مختلف اولیاء یا کعبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیکھ کے، واسطہ دیکھ کے ان کے تھرو چیزیں مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے بدعی طریقے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ اپنی زندگی میں سکھائے، نہ صحابہ کو سکھائے، یعنی ہمیں بھی نہیں سکھائے، ہم تک پہنچے بھی نہیں، اور ایون صحابہ نے بھی پریکٹس نہیں کیے۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ فوربڈن ہے۔ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بہت سارے آپ کو وظائف کی پاکستان انڈیا میں کتابیں ملیں گی جس کے اندر ایسے ایسے وظیفے لکھے ہیں، اور بڑی ہر چیز کے لیے، مطلب رنگ گورا کرنے کا وظیفہ، بچہ خوبصورت پیدا کرنے کا وظیفہ، محبوب آپ کے قدموں میں وظیفہ، اس قسم کے وظائف، اور وہ ہوتے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہیں۔ لیکن آپ جب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وظیفے آئے کہاں سے، کیونکہ اتھینٹک حدیث کے اندر تو اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، تو وہ خود ساختہ بنائے گئے ہیں وظیفے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی چیز ہمیں اللہ کے قریب لے جائے اور وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، یعنی اگر کوئی جینوئنلی ایسی چیز ہوتی جو اس طرح کے وظائف اور چیزیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے، تو بیسیکلی جو شخص یہ بات کلیم کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی لیکن ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمپلیٹ اللہ کی قربت کے طریقے نہیں سکھائے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھائی۔ خدا نہ اعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے یہ ایلیگیشن، ودہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں۔ تو اس لیے یہ دو طریقے ہیں قربت حاصل کرنے کے لیے، اور ان میں سے آبویسلی ہم نے وہ طریقہ فالو کرنا ہے جو سنت کا طریقہ ہے۔ اس میں نیکسٹ پوائنٹ جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ ظلم کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے سکھایا کہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا۔ اب ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے اپنی جان پہ ظلم کرنے کی؟ کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو سورہ لقمان کے اندر جو حضرت لقمان کی ایڈوائس ہے اپنے بیٹے کو، اس میں انہوں نے کہا کہ شرک نہ کرنا بیٹا، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ شرک کے اندر جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خدا نخواستہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک کر رہا ہو، یا اس کی ذات میں یا اس کی عبادات میں، یہ تینوں جو کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس توحید کی، اس میں اگر کوئی شرکت اس نے پارٹنر بنا دیا اللہ تعالیٰ کا ان تینوں صفات سیکشنز کے اندر، تو آٹومیٹکلی وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت، ہماری حمد و ثنا کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہم عبادت یا ہم ثواب کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ جب ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا تو وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا۔ تو ظلم جو ہے وہ گناہ کبیرہ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ شرک کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایون اگر کوئی شرک اور گناہ کبیرہ سے بچا ہوا بھی ہے تو ظلم اس فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص چھوٹے صغیرہ گناہ کر رہا ہو، اور صغیرہ گناہ بھی کثرت سے کر رہا ہو، یہ سوچ کے کہ میں تو چھوٹے گناہ کر رہا ہوں، میں شراب نہیں پی رہا، میں زنا نہیں کر رہا، میں شرک نہیں کر رہا، بٹ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ایڈمنٹ ہو اور وہ ان کو ریپیٹ بار بار کر رہا ہو۔ تو یہ بالکل ایسے اگزامپل ہے جیسے کوئی کشتی ہے، ایک کشتی ہے جو کہ جس کے سارے پھٹے جو نیچے سے اس کی پوری بورڈ ہے نیچے والا،
वो सेपरेट हो गए और कश्ती ऑल टुगेदर एकदम से डूब गई। ये गुनाह कबीरा या शिर्क की एग्जाम्पल है। और ये मतलब ये मेरी सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है, ये कोई बुक्स के अंदर एग्जाम्पल नहीं है, ये समझाने के लिए मैं आपको दे रही हूँ। और जो गुनाह सगीरा हैं वो ऐसे हैं कि आपकी बोट के अंदर एक छोटा सुराख हो गया और आप कह रहे हैं कि ये तो छोटा सा है, लेकिन उस छोटे सुराख से जब कॉन्टिन्यूसली पानी आता जाएगा तो इमीडिएटली बोट नहीं डूबेगी लेकिन अल्टीमेटली डूब जाएगी। तो गुनाह सगीरा का इसरार यानी कॉन्टिन्यूसली गुनाह सगीरा पे इंसिस्ट करना भी इंसान को हलाकत का बाइस बनता है। तो लिहाजा जुल्म का मतलब ये है कि जो शख्स कोई भी गुनाह करता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, वो अपनी जान पर किस तरह जुल्म करता है कि ये जो गुनाह है ये उसको दुनिया में तो लज्जत देता है बट उसको आखिरत की ज़िंदगी में, पहली चीज़ तो ये कि दुनिया में भी बहुत दफ़ा हमें ऐसा होता है कि इमीडिएटली गुनाह की जो आप समझें कि एक मार पड़ती है वो दुनिया में ही पड़ जाती है। इमीडिएटली उसका हमें रिस्पॉन्स अल्लाह ताला उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दुनिया में मिल जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दुनिया में नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आते हैं जिनकी रस्सी अल्लाह ताला ने ढीली की हुई है, वो बहुत शदीद गुनाहगार हैं लेकिन वो दुनिया में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे कुफार को भी हम देखते हैं कि वो डिसोबीडियंस और शिर्क के बावजूद भी अच्छी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को फिर आखिरत में पकड़ा जाएगा। तो आखिरत के अंदर जो है वो ये जो जुल्म है ये अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ जो जहन्नुम की सजा है या कब्र की सजा है, कि उसके अंदर फिर जब आग और ये सारी चीज़ें जलाया जाएगा उसको और उसको सज़ा दी जाएगी, इबरतनाक किस्म की सज़ा जो हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ कुरान की आयतों के अंदर। तो ये जो जुल्म है ये अपनी जानों पे करने का मतलब ये कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, हम अपने आप को अपने ही प्रॉफिट लॉस से बेनियाज होकर हम अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंसिडर करने का ये है कि जो जुल्म है या जो जनरली गुनाह होते हैं उसमें एक तो शिरक है। तो शिरक तो अगर कोई उससे तौबा किए बगैर मर गया है तो ऑब्वियसली उसकी मगफरत का कोई चांस नहीं है, वो डिसबिलीवर में से यानी उसने इस्लाम से निकल गया और वो जहन्नुम में रहेगा हमेशा। तो शिरक वाला जो है वो अगर तौबा कर ले मरने से पहले तो फिर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर उसने तौबा किए बगैर वो मर गया तो फिर उसके लिए जहन्नुम ही आखिरी ठिकाना है। इसके अलावा कुछ जो है वो हुकूकुल इबाद होते हैं और कुछ हुकूक अल्लाह होते हैं। तो जो हुकूक अल्लाह हैं जैसे जो स्पेसिफिकली अल्लाह और उसके बंदे के बीच में जैसे नमाज वगैरह है, उसमें अल्लाह ताला की मर्जी है वो उन गुनाहों के ऊपर इंसान को माफ़ करे या ना करे, वो कम्प्लीटली अल्लाह ताला की अपनी और उस बंदे की केमिस्ट्री या जो भी आप कह लें कनेक्शन है बॉन्डेज है उसके हिसाब से। लेकिन एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद जो है वो उसके अंदर अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक जिस बंदे का राइट गस्ब किया हुआ है उस वो माफ़ नहीं करेगा। तो यानी हुकूकुल इबाद जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं वो वन साइडेड हो जाते हैं, या तो वो सिर्फ हुकूकुल इबाद को देखते रहते हैं या सिर्फ हुकूकुल अल्लाह को देखते रहते हैं। यानी या तो सिर्फ इबादत करते रहेंगे और नेबर्स के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और ट्रेड ट्रांजैक्शन में बेईमानी कर रहे होंगे, तो ये भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो हुकूक अल्लाह पूरे कर रहे हैं, हुकूक इबाद में अगर डंडी मार रहे हैं वो, तो ऑटोमेटिकली जब तक लोग माफ़ नहीं करेंगे वो आखिरत में फला नहीं पा सकते। सिमिलरली अगर कोई हुकूक अल्लाह नहीं पूरे कर रहा और सिर्फ हुकूक इबाद कर रहा है तो वो भी मुश्किल में। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, वो माफ़ करना चाहे तो कर देगा। लेकिन कोई ये सोचे कि अच्छा मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं रोज़ा नहीं रख रहा, मैं ज़कात नहीं दे रहा, तो लेकिन मेरी डीलिंग लोगों से अच्छी है, मैं हुकूक इबाद पूरे कर रहा हूँ, तो वो ये स्केप नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो ये जब तक हुक्कुल बाद अल्लाह ताला का बंदा नहीं माफ़ करेगा तब तक अल्लाह ताला भी नहीं माफ़ करेगा। और इसके अलावा इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो मगफरत की इन्होंने जिक्र किया है। तो मगफरत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मगफरत का मतलब है कि जो गुनाह है उसके, या कोई अगर गलती हो गई है तो उसके नेगेटिव जो अफेक्ट हैं यानी उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उस गुनाह का, उसकी प्राइस जो है वो ना पे करनी पड़े, ये मगफरत का मतलब होता है। ठीक है। तो ये दुआ जो है ये कोशिश ये करें कि इनमें से जो आप प्रायोरिटाइज कर लें, जो आप शुरू में पहले याद करना चाहते हैं वो पहले याद कर लें। स्पेशली कुछ जो इसमें हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी जिसमें जो अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम का जिक्र था और फितने मसीह दज्जाल। तो फी ज़माना मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि जो हालात चल रहे हैं दुनिया के उसके हिसाब से, अल्लाह बेहतर जानता है बट दज्जाल के आने में कितना टाइम है, मेहदी के आने में कितना टाइम है पता नहीं, एक फीलिंग है कि इट्स समवेयर क्लोज, करीब है बहुत ये वक्त। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि वो वाली दुआ तो ज़रूर याद करें, बाकी इनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रूर याद करें, लेकिन प्रायोरिटाइज कर लें कि ज़माने और अपने हालात के हिसाब से कि पहले ये वाली कर लें और फिर सेकंड नंबर पे आहिस्ता आहिस्ता करके याद करना शुरू कर दें। अच्छा जी, ये ठीक हो गया, ये हमारी हदीस खत्म होगी। अब आ जाते हैं हम 252 नंबर 252, हाँ जी, इस पे आ जाते हैं। वाइल वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस है और इसकी रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं जानिब सलाम, दाएं जो है दाखिल है और दाखिल जो है राइट साइड से, यानी राइट साइड पे पहले आप सलाम फेरेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और इस तरह बाएं जानिब जो है वो बाहर वाली जो साइड है यानी लेफ्ट साइड जो है उसकी तरफ भी आपने मुंह करके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा।
اور ابو داود نے اسے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اچھا، جو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ورڈ ہے نا، یہ ایکسٹرا اضافہ ہے، اور آئیڈیلی جو ہے وہ ہم السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ ہی کہتے ہیں دونوں طرف۔ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جو نماز ہے وہ ہم نے ڈیفینیشن شروع میں، شرعی جو ڈیفینیشن تھی نماز کی، صلاح کی، وہ یہی پڑھی تھی کہ یہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا، یعنی یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ابھی تقریباً ہماری جو نماز کا چیپٹر ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہم سلام پہ پہنچ گئے ہیں۔ سو پہلی چیز تو یہ کہ نماز جو عبادت ہے وہ تسلیم پہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو ٹیسٹ میں بھی دی تھی، اور اس کو ٹیسٹ میں دینے کا کیا مقصد تھا، یہ کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ جب انشاءاللہ ہم آگے والے چیپٹرز میں جائیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم سجود اور ان کے جب چیپٹر میں جائیں گے اگلے والے میں، تو سجود تلاوہ اور اس قسم کے جو سجود آئیں گے شکرانے کے اور باقی، اس کے اندر پھر اس ڈیفینیشن کی بڑی امپورٹنس ہو جائے گی۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو تسلیم سوری تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پہ ختم ہوتی ہے، اور اس عبادت کے لیے وضو ضروری ہے، سطر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے، جو ہم نے شرائط پڑھی تھی، کنڈیشنز پڑھی تھی صلاح کی، قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی عبادت کے اندر نہ جو آپ کا تکبیر تحریمہ ہے اور نہ اس کے اندر تسلیم ہے، یا تکبیر تحریمہ ہے اور تسلیم نہیں ہے، یا تکبیر تحریمہ نہیں ہے صرف اللہ اکبر ہے اور سلام نہیں ہے، تو وہ عبادت جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، اور اس کے لیے نماز کی شرائط بھی نہیں لگیں گی۔ تو یہ جب انشاءاللہ ہم سجود تلاوت میں آئیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس ڈیفینیشن کو رٹنے کے لیے جو میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشر دیا تھا کہ یہ یاد ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو سجود کی ڈیفینیشن فقہی رولنگ میں جب ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ بغیر حجاب کے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ قبلے کی طرف منہ نہ کریں، بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، آپ نے اگر گھر کے کپڑے نائٹ سوٹ بھی پہنا ہوا ہے اس میں کر سکتے ہیں، آپ کے پاؤں کھلے ہیں، آپ نے اگر کیپریز پہنی ہوئی ہیں، آپ نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے، آپ اس کے اندر بھی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نماز نہیں ہے۔ سو اس لیے نماز کی ڈیفینیشن کے اندر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہمیں پتا ہوتا ایک سیکنڈ، کہ ہمیں پتا ہوتا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ سو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہماری نماز ختم ہوتی ہے سلام سے، رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ۔ ڈفرینس آف اوپینین ہے تھوڑا سا کہ جو دونوں سلام ہے، رائٹ اور لیفٹ سائڈ، یہ دونوں پلر ہیں یا ایک پلر ہے؟ یعنی رائٹ سائڈ والا پلر ہے، کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ رکن ہے اور لیفٹ سائڈ والا جو ہے وہ سننا ہے، لیکن جو موسٹ اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ رائٹ اور لیفٹ والے دونوں پلرز ہیں سلام آپ کے۔ اور جب ہم رائٹ سائڈ پہ کہتے ہیں تو یہ بھی پلر ہے، اس کے بغیر بھی نماز انویلڈ ہو جائے گی، اور لیفٹ سائڈ والا جو ہے وہ بھی پلر ہے، اس کے بغیر بھی نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ یاد رکھیے گا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں دونوں سائڈ پہ، تو اگر تو آپ امام اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام رائٹ اور لیفٹ دونوں کر لے گا، تو پھر آپ رائٹ اور لیفٹ کریں گے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ امام نے رائٹ ابھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا ہے تو پھر آپ ساتھ ہی رائٹ کر لیں، یعنی اس کا وہ ایک رکن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے السلام علیکم رحمۃ اللہ رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے کرامن کاتبین کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، اور پلس اگر ہمارے ساتھ کوئی رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جو نماز ہوتی ہے، جیسے صف ہوتی ہے، اس میں ہم جو رائٹ اور لیفٹ والے لوگ ہیں ان کو بھی اسی، یعنی یہ سلام جو ہے یہ صرف فرشتوں کو نہیں کر رہے، ہم اپنے رائٹ اور لیفٹ والے لوگوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلام کے جو ہے وہ چھوٹی سی بات تھی، اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ مطلب اچھا خاصا مڑتے تھے، اس طرح کے آپ سمجھیں گے جیسے پورا جو ان کا جو سائڈ آف دا فیس تھی وہ لوگوں کو پیچھے نظر آ رہی ہوتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا بس آپ نے کنجوسی سے کر لیا، اچھی طرح رائٹ سائڈ پہ موڑیں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور پھر اچھی طرح لیفٹ سائڈ پہ موڑیں گے اور السلام علیکم رحمۃ اللہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہماری یہ حدیث نمبر 252 ہو گئی ہے، 253 پہ ہم آ جاتے ہیں۔ 253 نمبر ہمارے پاس ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے اختتام پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، جو دعا ہے وہ ہمارے پاس عربی میں لکھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، والی جو ہے اس کی ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، فرما روائی اسی کی ہے اور حمد و ثنا اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی صاحب نصیبہ کو تیرے بغیر کوئی نصیبہ فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دعا ہے یہ اذکار بیسیکلی ہیں جو نماز کے بعد ہے، یعنی ہم نے سلام پڑھ لی پچھلی حدیث، تو یہ اب اذکار کے طور پہ آپ نماز میں رائٹ اور لیفٹ سلام کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد کر لیں، بہت اچھی دعا ہے۔
اس میں امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جیسے آج کل کے بھی حالات ہم ڈسکس کر رہے تھے کلاس سے پہلے بھی، کہ جو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اگر کوئی چیز آپ کی یا میری موت کا ذریعہ بننے کے لیے ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اور اگر اس نے ہمارے لیے کوئی خیر لکھ دی ہے، تو اس خیر کو ہمارے تک پہنچنے کے لیے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی ساری دنیا، ایک اور بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر ساری دنیا بھی مل کے تمہارے اگینسٹ ہو جائے، تو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور اگر ساری دنیا بھی تمہارے ساتھ مل جائے تمہارا فائدہ کرنے کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارا فائدہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی ہے بری، تو اس کے لیے تمہاری ساری دنیا بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی تو تب بھی تمہیں وہ بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ جو ہم سب کو آلریڈی پتا ہے، تقدیر کا کانسیپٹ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے اسٹرانگ ہونے کی جو ایک ضرورت ہے۔ یعنی وہی بات کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو بہت مشکلوں کا ٹائم، فتنوں کا دور آتا جا رہا ہے، اور فتنوں کے دور کے اندر جو میں ہمیشہ آپ کو بات سمجھاتی ہوں، کیونکہ یہ میری اپنے ٹیچرز مجھے بہت زیادہ سمجھاتے تھے شروع سے، وہ یہ کہ جو فتنوں کا ٹائم ہے جس میں آگے آگے اور برے حالات ہوں گے، مطلب ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ اب آگے حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس لیے نہیں کیونکہ ہم چیزوں پہ اچھی امید نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں اینڈ آف ٹائمز یا آگے آگے جو زمانے کی نشانیاں ہیں اس کے حساب سے مومن کو بتا دیا ہے کہ آہستہ 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 یہ سچویشن اس طرف کو جائے گی، پھر یہ والا سیکوینس ہوگا، یہ والا انسیڈنس ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، مائنر سائنز ہوں گے، میجر سائنز ہوں گے، اور میجر سائنز کے بعد قیامت ہے، جب ساری دنیا نے، ساری بنی نوع انسان اور جنہوں نے اور سب نے کھڑے ہو کے اپنا حساب دینا ہے۔ تو لہٰذا پازیٹیوٹی تو رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی فوکس رکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد اکثر دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی، ہم لے مین ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم سادہ لوگ ہیں جو اپنے کام کر کے پیسے کماتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، آگے پڑھاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے آگے پیچھے کوئی اور ہڈن ایجنڈاز نہیں ہوتے۔ سو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی جو وسائل ہیں ان کے اوپر بھروسہ کر کے یہ سوچیں کہ اچھا جی ہم نے کانکریٹ کا گھر بنا لیا ہے شاید، یا اس قسم کی چیزیں آلدو کہ مطلب امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن ان پہ بھروسہ کر لینا کہ یہ ہمیں بچا لیں گی کسی شر سے، کسی برائی سے، یہ بے وقوفانہ چیز ہے۔ یہ ایک اگر ایک لیول پہ پہنچ جائے گی تو یہ شرک میں بھی آ جائے گی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو پروٹیکشن والی کوالٹی ہے وہ لوگوں کو یا چیزوں کو دے رہے ہیں۔ سو لہٰذا ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے، اور اس وقت میں جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ وہ پروٹیکٹ کرنے والا ہے، اسی نے بچانا ہے اور اسی نے مارنا بھی ہے۔ جس دن اس نے مارنے کا ہمارے لیے لکھ دیا ہوا اس دن ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو فرشتے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی، جب تک ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمیں ہر چیز سے، یا جو بھی قسمت کے اندر برائی نہیں لکھی ہوئی اس سے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری موت کا ٹائم آتا ہے تو وہ فرشتے ہماری سیکیورٹی سے ہٹ جاتے ہیں، اور ملک الموت جو ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں، وہ آ کے ہماری روح کی سیکیورٹی، یعنی آپ سمجھیں ان کے حوالے ہو جاتی ہے روح۔ تو لہٰذا اس چیز پہ یقین رکھنا، اس ذکر کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس وقت ہمیں اپنی عبادات کو سٹرونگ کرنا چاہیے، اپنے توکل کو سٹرونگ کرنا چاہیے۔ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اور جو چیز اس نے اگر ہمیں ہمیں اگر اس نے سکون عطا کرنا ہوگا، ہمیں پروٹیکشن عطا کرنی ہوگی، ہمیں علم عطا کرنا ہوگا، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر ہمیں کسی کے اگینسٹ فتح دینی ہوگی تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری جو لغزشیں ہیں، مسٹیکس ہیں، یا ہم جو کیئرلیسنس شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے بڑھانے میں، اپنی نمازیں مس کرتے ہیں، اپنا حجاب مس کرتے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، تو اس کے پھر غضب سے بچانے والا ہمیں کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کی تھوڑی سی سپرفیشلی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن بتا دی ہے، اور ہمارے کرنے کا کام اس ٹائم میں یہی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر اور اپنے بہن بھائی جو بھی انمیرڈ ہیں، اگر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں، اپنے دوستوں احباب، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ایمان پہ کام کریں، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں دین کو، تو ہم لوگوں کو ایمان کی باتیں سکھائیں، ان کا توکل سٹرونگ کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ مصیبت کے وقت میں پینک نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ کے اپنی سوچوں کو کوشش کریں کہ کنفائن کر کے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے جو جو بھی کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ تو توکل کریٹ کریں اس وقت لوگوں پہ، اور پلس یہ کہ اگر پڑھیں گے، نالج حاصل کریں گے تو بچ جائیں گے، اگر نالج حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت اتنی اس قدر ڈس انفارمیشن پھیلی ہوئی ہے دین کو لے کے، دنیا کو لے کے، کہ آپ کو اگر آپ
सोशल मीडिया खोल लें, टीवी खोल लें, आपको नहीं समझ आएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आपने करना ये है कि सच और झूठ का फैसला जो है ना वो अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि हमने किसी के दिल में झांक के नहीं देखा, या हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इस सिचुएशन में मेरा दीन क्या कहता है, क्योंकि दीन ने कहीं पर भी आपको अंधा या गूंगा बहरा नहीं छोड़ा, आपको ब्लाइंड नहीं छोड़ दिया। तो फी ज़माना, जैसे मैं पिछले दिनों भी रूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझा रही थी जो कि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो मैंने कहा मैं इसलिए आपको समझा दूं कि जो मुस्लिम रूलर है उसकी ओबीडियंस हम पे हलाल चीज़ों में, अगर वो किसी गलत चीज़ पे गाइड करे तो ऑब्वियसली वो मना है। एंटी शरिया अगर वो कोई काम कर रहा है तो उस पे हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम रूलर की ओबीडियंस बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, एज हम ले मैन है, हम रूलर वाली पार्टी में नहीं है, मतलब हम कोई हाकिम नहीं है, हम नीचे वाले अवाम है। सो अपने मुस्लिम रूलर को ओबे करना बहुत ज़रूरी है। उसको डिसओबे करना, अपनी पर्सनल लाइक्स किसी और, अगर हमें कोई और लीडर पसंद है, क्योंकि हर एक की एक पर्सनल लाइक होती है, कोई लीडर पसंद होता है कोई नहीं पसंद होता, कभी कभी गुड डेज होते हैं तो आपकी पसंद का लीडर जो है वो इंचार्ज होता है, और कभी कभी बैड डेज होते हैं तो आप जिसको नहीं पसंद करते हैं, जिसको नफरत करते हैं, वो लीडर इंचार्ज हो जाता है। चाहे आपकी पसंद का लीडर इंचार्ज है, चाहे आपकी नफरत वाला लीडर इंचार्ज है, एज लॉन्ग एज वो मुसलमान है और वो आपको कोई चीज़ हराम करने को नहीं कह रहा। अगर हराम करने को भी कहेगा तो आप उसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। अगर वो हराम नहीं कर रहा, हलाल काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो आपको पसंद नहीं है, या उसके ऊपर कोई भी एलिगेशंस हैं, इस किस्म के मसले मसाइल हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ आपने अपनी आंख से नहीं देखी, अगर आप वो चीज़ पे बिलीव करके वो बात आगे पहुंचा रहे हैं तो ये बुहतान में आ जाएगी। अगर वो झूठ हुआ तो आपको पता है बुहतान की सज़ा जो है वो कोड़े हैं इस्लाम में। तो हम थोड़े से मुस्लिम्स जो है ना वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंदर आके ये गड़बड़ करने लग गए हैं कि हम अपने रूलर्स के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, हम अपने रूलर्स के अगेंस्ट नफरत अंगेज बातें करते हैं, हम अपने रूलर्स के अगेंस्ट नफरत फैलाते हैं। और हमारी पसंद का जो बंदा होता है वो हम उसको उसके जो है वो आप समझेंगे नगमे गा रहे होते हैं, और अपने रूलर के अगेंस्ट हम जो है ना डिसोबीडियंस की बातें कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में शदीद प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कहीं पर भी ये जब सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम जो अवाम है वो अपने रूलर के अगेंस्ट कोशिश करे, स्ट्रगल करे कुछ करने की, मुस्लिम रूलर की बात हो रही है, तो वहाँ पर सिर्फ तबाही होती है, वहाँ पर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलती। और ये फिर जब हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के टाइम पे क्या हुआ था, उनको शहीद कर दिया गया था, और जो फिर क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसमें फिर आगे क्या हुआ था। एंड दैट इज़ वाई हम ऐसे लोगों को खवारिज कहते हैं। तो खवारिज जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने मुस्लिम रूलर के अगेंस्ट बातें करते हैं, अपने मुस्लिम रूलर के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो इसलिए ये बहुत नाजुक सी चीज़ है, इसको समझें, क्योंकि हम ये बहुत ज़्यादा देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर के, क्योंकि डेमोक्रेसी ने लोगों का दिमाग, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम मुस्लिम रूलर के बारे में क्या कहता है। तो आने वाले वक्त के अंदर कोई भी ऐसी हरकत कभी ना करें कि जो चीज़ अगर किसी के बारे में आपने सुनी है, किसी रूलर के बारे में, मुस्लिम रूलर की मैं बात कर रही हूँ, बार बार नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मुस्लिम रूलर के बारे में आपने बात सुनी है, जब तक आपने वो अपनी आंखों से ना देखी हो, आपको 100% उस पर एज क्लियर एज जैसे रात और दिन होता है, अगर आपको उस पर वेरिफिकेशन ना हो, आप उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि ज़बान से सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। तुमने बहतान लगाया था, तुमने झूठ का साथ दिया था, तुमने झूठ को प्रोपगेट किया था। तो चीज़ों को फैलाने में बहुत ध्यान करें। और ये पॉलिटिकली एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, क्योंकि ये उम्मत को समझाना बहुत ज़रूरी है, आगे लोगों को समझाएं। ठीक हो गया। तो ये बहुत सारा एक सबक हो गया। हम हदीस नंबर 254 पे आ जाते हैं। 254 जो है वो हमारे पास है अम, हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के आखिर में ये ताऊज़ पढ़ा करते थे, और फिर आगे ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बुखली। ठीक है, ये पूरी दुआ है, ये भी बहुत अच्छी दुआ है, इसको ज़रूर याद करें। इसका तर्जुमा है, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुखल से और बुजदिली से, और तेरी पनाह लेता हूँ इससे कि मैं रजील तरीन उम्र का मतलब होता है रिटर्निंग बैक टू फीबल एज। ठीक है, तो ये बुढ़ापे की तरफ वापस जाना, रजील उम्र की तरफ लौटाया जाऊं, और मैं दुनिया के फितने और अजाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। बुखारी की ये हदीस है, बहुत प्यारी दुआ है, ये ज़रूर बहुत हाईली रिकमेंडेड है, ये ज़रूर याद करें। इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ कि ये दुआ जो है वो सलाम से पहले भी पढ़ी जा सकती है, सलाम के बाद भी पढ़ी जा सकती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये क्योंकि सलाम से पहले हमें पता है कि
جو ریکمینڈیڈ ٹائمز آف ایکسیپٹینس آف دعا ہیں اس میں سلام سے پہلے والا ٹائم ہے. تو یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سلام سے پہلے پڑھوں. اب اس کے اندر جو ہے وہ ورڈز سننے میں تو آپ کو بڑے آسان سے لگ رہے ہیں. ہم روز سنتے ہیں کہ جی آپ جو کنجوسی سے پناہ مانگ رہے ہیں اور بزدلی سے پناہ مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں بڑھاپے سے پناہ مانگ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی؟ سمپل ورڈز ہیں بٹ گہرائی ہے ان کے اندر. پہلی چیز تو یہ کہ جو بخل ہے، کنجوسی، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کے معاملے میں ہو. آلدو کہ سب سے فوراً جو خیال آتا ہے وہ پیسوں کا آتا ہے کہ مال کے معاملے میں بخل ہے. اب مال میں بخل کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے، پیسے ہیں بٹ لوگوں کو کھانا نہیں کھلا رہے. کوئی آپ کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی ایسا ایمرجنسی مصرف نہیں ہے ان پیسوں کا، اور بہت سارے پیسے پڑے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے کوئی ریئل ضرورت مند آتا ہے اور اس کو ضرورت ہے، اور آپ کا کوئی کنشپ میں کوئی ایسا ہے یا کوئی نیبرز میں ہے کوئی، آپ کو جینوینلی پتا ہے کہ اس بندے کو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو پیسہ نہیں دے رہے، آپ کو لالچ ہے کہ میرے پاس بینک میں کہیں پیسہ کم نہ ہو جائے، یہ بھی بخل کی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، تو مال کے کیس میں تو بخل ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے پاس چیز ہو، آپ سے کوئی مانگ رہا ہو، آپ کی ضرورت کی بھی نہیں ہے فی الحال، آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو خود ضرورت ہے لیکن آپ پھر بھی جان بوجھ کے نہ دیں اس کو، تو یہ بخل کی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کھا جانا، صدقہ کھا جانا، یا کوئی ایسوسی ایشن ایسی چلانا. بہت سارے لوگ ایسی بھی ڈرامے بازیاں ہیں کہ NGOs چلا رہے ہیں جس میں وہ صدقہ اور خیرات لوگوں سے لیتے ہیں اور وہ آگے 20% پہنچاتے ہیں اور 80% کھا جاتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ کنجوسی ہے، کیونکہ آپ کے پاس بیسیکلی یہ خیر جو کھا جاتے ہیں وہ کنجوسی نہیں ہوگی، وہ تو بےمانی ہوگی. لیکن ان اینی کیس جو صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں بخل کرتا ہے وہ بات ہے. لیکن اس کے اندر آپ کی علم بانٹنے میں بھی بخل آ جائے گا. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے اور آپ اس کو آگے پھیلانے میں کنجوسی کر رہے ہیں، یہ بھی بخل کے اندر آ جائے گا. پھر اگر آپ اخلاقیات میں کنجوسی کر رہے ہیں، یعنی ان سینس کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں پیش آ رہے لیکن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ بھی بخل کے اندر آ جائے گا. یعنی بخل جو ہے وہ ہر وہ چیز ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو روک لیں کسی نانسنس سوچ میں کہ کہیں میرے سے زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی اسکل آپ کو آتی ہے، آ، ایک ہماری جاننے والی تھی جن کو ایک اسکل آتی تھی، اور ایک اور میری جاننے والی تھیں جنہوں نے اور وہ دونوں الگ الگ شہروں میں رہتی تھیں. تو انہوں نے وہ میرے پاس آئی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی فرینڈ سے کہیں کہ مجھے یہ اسکل سکھا دیں. میں نے اپنی فرینڈ کو کہا کہ آپ یہ اسکل ان کو سکھا دیں، یہ تو دوسرے شہر سے آئی ہیں، تو اور ویسے کمپٹیشن بھی نہیں ہوگا، دو الگ شہروں میں دو الگ خواتین کام کر رہی ہیں تو کیا اس میں کمپٹیشن ہے. تو جو پہلی میری فرینڈ تھیں جن کو میں نے کہا کہ ان کو اسکل سکھا دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے لیے کمپٹیشن جنریٹ نہیں کر سکتی، بھلے وہ دوسرے شہر میں رہتی ہوں لیکن میں ان کو یہ کام نہیں سکھاؤں گی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر کوئی ٹیچر نہ بنے اور کوئی کسی کو کچھ سکھائے نہ، تو پھر تو ہر چیز دنیا کی ہر اسکل آگے پہنچے گی نہیں. ہر شخص اگر یہ سوچے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ میرے سے آگے نہ نکل جائے، تو اس طرح تو علم یا کوئی بھی چیز جو پازیٹیو چیز ہے وہ آگے پہنچے گی نہیں. تو یہ بھی کنجوسی میں آئے گی. یعنی ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو پیسے کے کنجوس نہیں ہوتے، وہ نصیحت دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سکھانے میں کنجوسی کرتے ہیں، علم آگے دینے میں کنجوسی کرتے ہیں. کوئی اچھی دوستی اگر کروا سکتے ہیں کہیں پر لوگوں کی دل جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں ہوں بہن بھائی کی، اس کے اندر وہ کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، بخل کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں بٹ وہ نہیں کرتے، کوئی پازیٹیوٹی کریٹ کر سکتے ہیں بٹ نہیں کر سکتے کرتے. تو یہ بخل کی ساری ڈیفینیشن کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد اگلی چیز جو انہوں نے سکھائی ہے ہمیں، وہ وہ ہے بزدلی. بزدلی نام سے ہمیں پتا ہے ڈرپوکی. اب ڈرپوکی اگین حالات کے حساب سے اگر بات کریں تو اس میں سب سے جو بڑی ڈرپوکی ہے وہ میدان جنگ میں، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ بزدلی ہے سب سے بڑی، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے. اسی طرح سچ بولنے میں ڈرنا، ڈرپوکی، یعنی آپ سے کوئی گواہی مانگی جا رہی ہے اور آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے اور آپ کو ڈر ہے، تو آپ ڈر کے مارے جو ہے وہ سچ نہیں بول رہے، یا آپ کا کوئی اپنا بینیفٹ ہے، انٹل انلیس کہ خدا نہ خاصہ کسی کو جان کا ڈر ہو، وہ ایک الگ سچویشن آئی تھی. کوئی بینیفٹ ہے آپ کا کوئی پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ کی بڑی پیسوں کی ڈیل ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اگینسٹ ہی آپ کو وہ گواہی دینی پڑی، تو آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میرے پیسے ڈوب جائیں گے، تو آپ اس میں جو ہے وہ ڈر، آپ کو پیسے ڈوبنے کا ڈر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حق کا ساتھ دینے میں ڈرنا، یعنی آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیچارہ شخص ہے جو کہ جس کو ضرورت ہے آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ کھڑے ہونے کی، لیکن آپ حق کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ڈرنا، کافر ہیں ان سے ڈر گئے. تو یہ جو ڈر ہے، اس جو ہے نا، یعنی جو جو جبن کا ورڈ یوز ہوا ہے، یہ کاورڈس کا یا جو ڈرپوکی کا، اس میں یہ سارے ڈر آ جائیں گے. زمانے سے ڈر جانا،
یعنی بہت سارے لوگ ہیں وہ شادی بیاہ میں الٹے سیدھے فنکشنز اور پیسہ برباد اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے، یہ دعا اس ڈر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ میرے دل سے وہ ڈر نکال دے کہ دنیا کیا کہے گی. یعنی آپ کوئی حلال کام دنیا کے ڈر سے نہ کر رہے ہوں، حرام کام دنیا کے ڈر سے کر رہے ہوں، اور حلال روک رہے ہوں دنیا کے ڈر سے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے بچانا. یعنی جب کافر حملہ کر دے تو بہت سارے ایسے بھی مسلمانوں میں ہوتے ہیں نا جو پیسے لے کے سائڈ بدل لیتے ہیں، ان کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک اور چیز امپورٹنٹ اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کی طرف سے لڑ رہا ہے اور وہ لڑتے ہوئے مر جائے گا کافر کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور دوسرے مسلمان کے اگینسٹ لڑ رہا ہے، تو وہ شہید نہیں ہوگا بلکہ اس کا جنت میں جانا بھی مشکوک ہو جائے گا. وہ تو پھر اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے. لیکن ایسا جو مسلمان ہے وہ قتل کہلائے گا، وہ شہادت پہ نہیں جائے گا. اس کی ریزن یہ کہ وہ کفار کے ساتھ مل کے لڑ رہا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جانا یا ان کی آرمی میں بھرتی ہونا جائز پرمیسیبل نہیں ہے، حرام ہے یہ، کیونکہ وہ الائے بن جائے گا نا کافر کا، اور کافر جو ہے وہ مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا وہ اور باقی اس کا معاملہ پھر اللہ اور اس کے بیچ میں ہے، کیونکہ وہ جو بھی اس کی نیت ہوگی یا جو بھی چیزیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ اپیرنٹلی وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا آپ کی ڈرپوکی. اس کے بعد ریٹرننگ بیک ٹو فیبل ایج، یعنی جو بزرگی کی طرف چلے جانا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بڑھاپا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بچے اور بوڑھے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ایک جیسے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ہماری جو ٹالرنس ہے وہ بڑی کم ہوتی جاتی ہے. یعنی ہم چڑچڑے ہونے لگ جاتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کوئی چیز نہ دیں تو ساتھ ہی وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پلس یہ کہ obviously باڈی بھی کمزور ہونے لگ جاتی ہے. جو بھاگ دوڑ پہلے ہم جوانی میں کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمر جھکنے لگ جاتی ہے. سائز بھی ایکچولی تھوڑا سا چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ obviously جب کمر جھکے گی تو وہ آپ کی ہائٹ بھی تھوڑی کم ہونے لگ جاتی ہے. ٹانگیں جو ہیں وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہیں. اسی طرح کام کرنے میں دقت ہوتی ہے. سو آئی جسٹ ریمبر، میں آپ سے ایک پرسنل چیز شیئر کروں گی یہاں پر کہ اس جو حدیث کا یہ سیکشن ہے اس دعا کا، یہ مجھے احساس تب ہوا جب میری امی جو ہیں وہ بیمار تھیں اور وہ لاسٹ ایج میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں. شی واز اے کینسر پیشنٹ. اور اس ٹائم پہ آئی ریمبر کہ جب ان کی سرجری وغیرہ ہوئی تو وہ بہت زیادہ آلدو کہ وہ شی واز جسٹ 72 ایئرز اولڈ، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی کیونکہ سرجری ہوئی تھی ان کی لیور کی. تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ واک کرانی ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ ساکس پہناتے تھے تاکہ فرش جو ہے وہ ہاسپٹل کا ٹھنڈا ہوتا تھا، تو ساکس پہنا کے ان کو، اور تاکہ سلپ نہ کر جائیں وہ فرش پہ. تو وہ میں پہناتی تھی، اور لٹرلی مجھے یاد ہے ابھی بھی، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اب وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن میں جب ان کو ساکس پہنا رہی ہوتی تھی اور بیڈ پہ وہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھی ہوتی تھیں، تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ بچپن اپنا یاد آ جاتا تھا جب میں اسکول جانے کے لیے چھوٹی تھی اور میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھی ہوتی تھی اور وہ مجھے ساکس پہنا رہی ہوتی تھی. اسی طرح جب ان کو میں پکڑ کے واک کرا رہی ہوتی تھی تو مجھے وہ ٹائم یاد آتا تھا جب میں چھوٹی تھی اور میری انگلی پکڑ کے واک کرتی تھی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو میں نے لائف کا فلپ دیکھا ہے، یعنی وہ ماں جو میرے لیے جوانی میں کھڑی ہوتی تھی تو بڑھاپے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن وہ جو ایک فیلنگ تھی نا، اور سملرلی جب ان کا سارا وہ ڈائگنوسس ہوا اور شی واز ویری اسکیئرڈ، تو مجھے یاد ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ امی آپ پریشانیوں میں ہوں نا، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اور مجھے ایگزیکٹلی وہی ریکال آ رہی تھی کہ بچپن میں جب میں ڈر جاتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی بیٹا میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم ڈرنا نہیں. تو یہ جو لائف کی ایک فلپ ہے نا، جو ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہم دنیا فتح کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی قبروں کو، اپنی آخرت کو، اپنے بڑھاپے کو بھول جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریٹرننگ بیک ٹو فیبل ایج، یعنی اس بڑھاپے سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس بڑھاپے کے اندر آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر. آپ خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں لوگ، محتاجی ہو جاتی ہے، بہت ساری آپ عبادات کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اوبویسلی، کیونکہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہمیں وہ کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ پہنچنے سے بچائے، اور جو ہم ایک نیچرلی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے اٹھا لے، کہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنے، ہم ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں اس طرح کہ نماز روزہ رکھنا یا ہمارے لیے چلنا پھرنا، طہارت کا انتظام کرنا، بولنا کسی سے بات کرنا، اپنے فرائض پورے کرنا، دوسروں کے حقوق پورے کرنا مشکل ہو جائے. تو لہٰذا یہ اس سے معافی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بچپن میں محتاجی ہوتی ہے اور بچپن میں پتہ نہیں چلتا کہ کب پشی نکل گئی کب پوٹی نکل گئی، تو بڑوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، پھر ڈائپرز بڑوں کے بھی ہمیں پتہ آتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو ایک سارا
टाइम पीरियड है बुढ़ापे का, जिसमें बीमारी है, बीमारी नहीं भी है तो मोहताजी है, डिपेंडेंस है, अखलाकी डिपेंडेंस भी हो जाती है, मॉरली भी हमें कोई बात करने वाला चाहिए होता है। जवानी में तो कोई बात करे ना करे डजेंट मैटर, जैसे छोटे बच्चे को कोई बात करने के लिए चाहिए होता है, इसी तरह। तो ये हदीस जो है ना, ये अपरेंटली आपको चार पांच चीज़ों से पनाह मांगने का कहा जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। अच्छा, इसी तरह फिर जो इसके अंदर दुनिया के फितने की बात की गई है, आखिरी चीज जो इसमें है कि दुनिया का फितना और अजाब कब्र। कब्र को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। दुनिया के फितने की जो बात है, दुनिया के फितने के अंदर अब बहुत सारे फितने आ सकते हैं। जैसे आजकल जो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है, ये दुनिया का फितना है, ठीक है। ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीजें जो हैं वो तुम उनसे फायदा उठा लो जबकि वो तुम्हारे पास हैं। उनमें से एक चीज जो है वो हेल्थ है, एक चीज आपको फ्रीडम है, यानी जब आप तसल्ली से कोई फितना ना आपके ऊपर फॉल कर जाए। जैसे कि अब इस वक्त जो है वो ऑब्वियसली हमारा सारा ध्यान पढ़ाई और इबादत, ऑलरेडी हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम करें, लेकिन ध्यान जो है वो सारा सर्वाइवल मोड पे आ जाता है। सो लिहाजा जो दुनिया के अंदर फितने हैं उसमें फ्रीडम या जो वॉर वाली कैपेसिटी है, ये एक इटसेल्फ फितना है। गजा में आप देखें, लोग बेचारे सर्वाइवल मोड में आए हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं है, दर्द है, तकलीफ है, ऑपरेशन वगैरह एनेस्थीसिया के हो रहे हैं, ऑपरेशन हो ही नहीं रहे, बेचारे वो कटे हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है चीज़ें। ये दुनिया के फितने हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनसे पनाह मांगने के लिए सिखाया कि अल्लाह ताला की पनाह मांगे उनसे। इसी तरह दुनिया की नॉलेज के पीछे भागना, दुनिया के पैसे के पीछे भागना, सिर्फ दुनिया की ऐशो आराम और अपनी डेजिग्नेशन, अपना नाम मशहूर हो जाए, बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े इंजीनियर बन जाएं, वाह वाह हो जाए, हमारे नाम के साथ सर मैडम डॉक्टर लग जाए, ये सारे दुनिया के फितने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन फितनों में पड़ के, इसी तरह औलाद इटसेल्फ एक फितना है, क्योंकि औलाद की मोहब्बत में लोग बहुत सारे हराम काम कर जाते हैं। आपके शौहर और बीवी आपके लिए फितना हो सकते हैं, क्योंकि शौहर और बीवी आपको बहुत सारी उनकी मोहब्बत में लोग हराम काम कर जाते हैं। सो लिहाजा ये दुनिया के फितने हैं जिनसे हमने पनाह मांगी है। बेसिकली अल्लाह ताला से कहा है कि हमें बचा ले इनसे। तो जब हम दुआ करते हैं और अगर हम माइंड में ये सारी चीज़ें रखें, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला से इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो ये कहने को तो बड़ी सिंपल सी दुआ है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सिंपल दुआ, क्यों? और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि हाईली रिकमेंडेड है, ताकि अल्लाह ताला हमें चलते फिरते उठाए, हमें वो बुढ़ापे की जो है ना वो कमजोरियां ना देखनी पड़े, हमें दुनिया के फितनों से बचा ले, जैसे आजकल के फितने हैं या आने वाले वक्त में फितने बढ़ेंगे, इनसे बचाए अल्लाह ताला हमें। जैसे जैसे दज्जाल के आने का टाइम होगा, फितने बहुत बढ़ जाएंगे दुनिया के, और उसके बाद फिर हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो याजूज माजूज का फितना है वो बहुत बड़ा फितना है। यानी आप सोचें कि यहाँ तो अभी नॉर्मल इंसान जिनको हम जानते हैं, जिनके पास जो टेक्नोलॉजी वो लड़ रहे हैं, तो क्या हालात हो जाते हैं। तो एक ऐसी कौम जो कि सदियों से, पता नहीं कितने हजार सालों से वो एक दीवार के पीछे कैद है, और वो बारबेरियंस टाइप होंगे, बिल्कुल आप समझें बारबेरियंस क्या, जंगली, जैसे बिल्कुल आप समझें कि पुरानी फिल्मों में वो मंगोल्स और वो दिखाते थे ना, चंगेज खान टाइप, कि बस काट दो मार दो जला दो, उस टाइप के बारबेरियंस होंगे वो जब रिलीज होंगे, और वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और जितनी वो तबाही करेंगे, लोगों को मारेंगे, खून खराबा करेंगे। तो ये कितना बड़ा फितना है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पहुंचने से पहले ही मेरे ख्याल है अपने पास बुला ले, वो बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े फितने हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। अच्छा, तो ये जो हदीस है इसमें फिर ये कोशिश करें कि इस दुआ को जरूर याद करें। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट हदीस पे आ जाते हैं, अपनी 255 नंबर। ये हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, और ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो तीन मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह कहते, और फिर अल्लाहुम्मा अन्ता, ये पूरी उन्होंने दुआ दे दी, अल्लाहुम्मा अन्ता सलाम व मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह, मैं तुझसे मग़फ़िरत का तालिब हूँ, और ए अल्लाह तू सलाम है, यानी तू ही सलामती वाला है, और सलामती तुझसे ही है। ए बुजुर्गी और बरतरी के मालिक, तू बड़ा बरकत वाला है। ये जो है दुआ, ये हमारे बेसिकली आफ्टर जो सलाम है उसकी दुआ है। तो ये जब हुजूर से हम सलाम फेर लेते थे, तो फिर तीन दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे, और उसके बाद ये दुआ पढ़ते थे। ये भी याद कर लीजिए ज़रूर। इसका फ़ायदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें जो ये अस्तगफिरुल्लाह और ये दुआ पढ़ते थे, वो हमें सिखाने के लिए बेसिकली पढ़ते थे, लेकिन हमको ये फ़ायदा है इसको पढ़ने का कि हमसे जो नमाज में डेफिशिएंसीज रह गई होंगी, या कोई ऐसी गलतियां जो हमें, एक तो वो होती है ना जो हमें पता होती हैं, उसके लिए हम ये सजदा सहव कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होती, हमारी रिसाइटेशन में हो सकती हैं, या हमारा ध्यान नहीं होता, नमाज में इधर उधर चला जाता है। उन गलतियों को इंशाल्लाह ये दुआ जो है वो कवर करती है। हम उससे बेसिकली इस्तगफार कर रहे हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। और इस्तगफार या मगफरत जो है वो मैं बार बार आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने सिंस का कॉन्सिक्वेंस अल्लाह ताला से कहते हैं कि वो हमारी लाइफ में ना आने दें। तो इसलिए ये दुआ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे जो नमाज में गलतियाँ हुई होती हैं, ये उसके लिए हम अल्लाह ताला से इस्तगफार कर रहे होते हैं और सलामती मांग रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला
ہر جو ایول ہے، ہر قسم کی اس سے ڈیفیکٹ سے پاک ہے، اور اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اسے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو 255 نمبر بھی ہماری ہوگی. یہ بالکل چھوٹی سی حدیث تھی، اس کے اندر اور کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. 256 ہم کر لیتے ہیں اور باقی پھر 5 ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ. 256 ہمارے پاس ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ، یہ مجموعی طور پر 99 یعنی 99 ہوتا ہے اردو میں. 99 یعنی ایک کم 100 ہوئے، اور 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ دے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ اس کی تعداد سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. مسلم کی حدیث ہے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ اکبر 34 ٹائمز کہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ تسبیح جو ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو بیچارے غریب جو مہاجرین تھے، کیونکہ انصار تو وہاں تھے، ان کی کھیتی باڑیاں تھیں، بزنسز تھے، لیکن جو مہاجر مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ اوبویسلی ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر مسلمان ہیں یہ تو اوبویسلی نماز روزہ بھی ہماری طرح ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے ہیں تو یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں. سو لہٰذا آپ مطلب ہم پیچھے رہ جائیں گے ان سے، کیونکہ ہمارے پاس صدقہ خیرات کے پیسے نہیں ہیں. سو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہ حدیث کہی اور یہ ان کو سکھایا کہ یہ جو کلمات ہیں، ایک تو یہ گناہ بھی بندے کے جو ہے وہ صاف کریں گے، پلس یہ کہ یہ صدقے کا ثواب. بیسیکلی ہم جو صدقہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثواب گین کریں، ثواب گین کریں. تو آٹومیٹیکلی جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کے سمندر کے جھاگ جیسے بھی گناہ ہوں تو وہ صاف ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، بہت سارے اذکار ہیں جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بشارت دی ہے کہ سمندر کے جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو وہ جو ہے وہ صاف کر دی جائیں گے، فارگیون ہو جائیں گے. لیکن اس میں بات یاد یہ رکھنے والی ہے کہ مائنر گناہ کی بات ہو رہی ہے، یہ میجر سنز نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو میجر سنز ہوتے ہیں وہ توبہ، ریپینٹنس ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ توبہ کے بغیر صاف نہیں کی ہوتے. تو یہ جو سمندر کے جھاگ کا ذکر ہے یہ گناہ صغیرہ کی بات ہوتی ہے. کسی بھی حدیث کے اندر جب آپ یہ لائن پڑھیں گے کہ یہ 100 دفعہ پڑھنے سے یہ گناہ جو ہے وہ سمندر کے جھاگ جتنے ہیں وہ صاف کر دیے جائیں گے، تو وہ بیسیکلی گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر امپورٹنٹ ایک اور بھی چیز ہے، اس کے اندر امپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں لوگ مرتکب ہوتے ہیں ان کے لیے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ آپ سمجھیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، جو میجر سنز ہوتے ہیں، وہ forgiveness کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بڑے سنس کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے مائنر سنس کی جو forgiveness ہے وہ بھی روک لیتا ہے. تو لہٰذا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنے ہے کا ہے کہ ایک تو جو پڑھیں وہ سمجھ کے پڑھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ obviously دھیان کہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، وہ اس میں ثواب اس طرح نہیں ہے، ملے گا لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح سمجھ کے پڑھنے کا ہے. دوسری بات یہ کہ ان تمام جو ہم اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں بھی، اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں. الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو الحمدللہ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تھینکفلنس لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ فوکس کریں، جو نہیں دیا اس کو اگنور کریں. ہمارا الٹا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ جو دیا ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں دیا ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں دیا، وہ فلاں کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ہم ناشکرے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ناشکرا انسان ساری زندگی ناشکرا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جتنا مرضی دے دے. میں خود پرسنلی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پاس بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ پھر بھی روتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی ناشکرے ہیں، ہمیشہ کمپلیننگ رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے پاس گلے شکوے ہوتے ہیں. اور پھر ایسی سچویشن میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان سے وہ ساری نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور وہ آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں، لٹرلی زمین پہ آ جاتے ہیں. مطلب وہ فائنینشلی یا ہیلتھ وائز یا ان کے اسپاؤسز جو ہیں وہ ان کے اتنے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ بیچارے اسپاؤس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ جو ہر وقت گلے کے شکوے تھے وہ صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو اذکار ہیں ان کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں پریکٹیکلی. صرف زبان سے آئی لو یو کہنا اور ایک پریکٹیکلی شو کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ اس حدیث کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی تسبیح ہم سب پڑھتے ہیں. اس کے اندر بہت زیادہ چیز نہیں تھی، ایک بیک گراؤنڈ تھا اور ایک اس کی میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ اس کو پریکٹیکلی فیل کریں پلس اس کو لائف میں امپلیمنٹ کریں، کیونکہ تھیوری وداؤٹ پریکٹیکل از نتھنگ. آپ یہ پوری بلوغ المرام پڑھ لیں گے اور اگر پڑھنے کے بعد آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اس بلوغ المرام کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو سملرلی یہ اذکار پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو پریکٹیکلی لائف میں امپلیمنٹ کریں.
تو یہ اس کی جو کمپلیٹ، آپ سمجھے نا، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 5 سال جب پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہاؤس جاب اس لیے کرائی جاتی ہے کیونکہ جو تھیوری اس نے پڑھی ہے وہ پریکٹیکل کرے گا تو وہ ایک سکسیزفل ڈاکٹر بنے گا. اگر وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا، صرف تھیوری کی بیس پہ ڈاکٹر بن جائے گا، تو وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا. سو یہ اس حدیث کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا. اور دعائیں کوشش کریں لکھ کے یاد کر لیں. کل انشاءاللہ پھر ہم 257 سے آنورڈ کر لیں گے. یہ 4 5 حدیثیں چھوٹی ہیں، ہوپ فلی کہ انشاءاللہ ہماری کل جلدی فارغ ہو جائیں گے. سو جزاک اللہ فار اٹینڈنگ. کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.